भी सुनते हैं। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो रिपा रिएक्शन में आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक है और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो गाइस, आज के ऊपर है मेरी वीडियो डाकू के ऊपर में। डाकू कैसे हमला करता है एक दूसरे के घर पे। तो चलिए, जर्दिस मौलाना साहब ने इस वीडियो पे क्या मतलब कि बयान दिया है, आप लोग भी सुनिए और हम भी सुनते हैं। फजल इब्न अयाज बहुत बड़े डाकू थे पहले, और बाद में बहुत बड़े वलीउल्लाह बन गए। और जानते हो ये डाकू से वलीउल्लाह कैसे बने? फजल इब्न अयाज डाका डाला करते थे, चोरी किया करते थे और ताला तोड़ने में बड़े माहिर थे। कील से, लोहे के तार से ताला तोड़ लेते थे। बहुत बड़े डाकू थे। एक मर्तबा एक अमीर आदमी के घर में घुस गए और उसकी 5वीं मंजिल पर चले गए। वहां ताला खोल दिया और तिजोरी से सारा माल निकाल लिया, सोना चांदी सब कुछ निकाल लिया। अच्छा, कुछ चोर उस जमाने में बड़े माहिर भी थे। एक आदमी ने जो भी कमाया था सोना चांदी सब एक तिजोरी में रख दिया था, अलमारी में, सेफ में, और उस अलमारी पे लिख दिया था हाजा मिन फजल रब्बी, या उस पर लिखा हुआ था इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैर हिसाब। अल्लाह जिसको चाहता बगैर हिसाब के रिस्क देता है। चोर पढ़ा लिखा था कुरान, उसने देखा इस पे लिखा है इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैर हिसाब, अल्लाह जिसको चाहता बेहिसाब रिस्क देता है, इसी में सोना चांदी है। उसने उसी को तोड़ा और वाकई उसी में सोना चांदी निकला। उसने उसको निकाल लिया, सब भर लिया और उस अलमारी पे लिख दिया इन्नल्लाह मअस साबिरीन। चाक से लिख गया इन्नल्लाह मअस साबिरीन। दूसरे दिन जब मालिक उठा तो देखता है कुरान की आयत बदल गई। हमने लिखा था ये और अपने आप ये हो गया। वाह, अल्लाह के कलाम में तो बड़ी ताकत है। वो तो मौजिज़ा समझ रहा था। उसने कहा कि खोल के देखें, हो सकता है कि मेरे माल में भी 10 गुना इजाफा हो गया हो। उसने जो खोल के देखा तो अलमारी खाली, सोना चांदी गायब। उसने कहा समझ में आया कि सब्र का माना क्या है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बगैर हिसाब और किताब को तुझे रिस्क दिया अल्लाह ने, वो तुझे मिला तेरी मेहनत का, लेकिन अब सब्र भी कर, क्योंकि कुरान की आयत पर भी ईमान ला कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। माथे पे हाथ मारता है। चोर भी बड़ा अक्लमंद था। तो फजल इब्न अयाज ने सारा सोना चांदी चुरा लिया और ये ऊपर से दीवार के सहारे से उतरते हुए आए और चौथी मंजिल पे आए। चौथी के बाद तीसरी पे आएंगे, चौथी के बाद फिर वो तीसरी पे आए। जिस दीवार के सहारे से वो उतर रहे थे वहीं एक खिड़की थी। उस खिड़की के अंदर, रूम के अंदर एक बुजुर्ग है जिनका ये घर है, और रात के अंधेरे में वो तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत कर रहे थे। और कुरान की तिलावत करते करते वो इस आयत पर पहुंच गए, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़्शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या भी मोमिनों के लिए वो वक्त नहीं आया कि कुरान सुनते वक्त, अल्लाह की का जिक्र सुनते वक्त, तिलावत कलाम पाक सुनते वक्त उनके दिल कांप जाए, उनके दिल लरज़ जाए? क्या भी मुसलमानों के लिए वो वक्त नहीं आया? अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़्शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। अल्लाह का जिक्र यानी कुरान की तिलावत सुनते हुए उनका दिल कांप जाए। क्या भी मुसलमानों के लिए वो वक्त नहीं आया? फजल इब्न अयाज के हाथ में सोना चांदी है, रकम है दिनार और दिरहम है, लाखों के मालिक हैं, लाखों की रकम है, लाखों का माल है इनके पास। लेकिन कुरान की आयत जैसे ही सुनते हैं वहीं से चीख पड़ते, हाँ हाँ वो वक्त आ गया है। अल्लाह की आयतें सुनते वक्त
وقت دل کانپ جائیں، اے بزرگوار مجھے معاف کر دینا، تمہارا لوٹا ہوا سامان میں تمہیں واپس کر رہا ہوں، یہ لیجئے میں نے یہ چیز کی چوری کی تھی میں واپس کر رہا ہوں۔ اور اسی دن سے پلٹتے ہیں، اسی دن سے نماز اور روزے کے پابند بنتے ہیں، اور پھر اتنے بڑے بزرگ بنتے ہیں کہ 5ویں صدی کے اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہونے لگا، 5ویں صدی کے ولی اللہ میں ان کا شمار ہونے لگا۔ یعنی پھر اللہ کے اتنے بڑے نیک بزرگ بندے بن کر دکھاتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو مومنوں کے دلوں میں ایمان کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ چور تھے لیکن مسلمان تھے، چور تھے لیکن قرآن کی آیت نے ان کو چوری سے چھڑوا کر اور باعمل بنا دیا، متقی بنا دیا، ایمان میں اضافہ ہوا۔ حضرت عمر فاروق تو محمد رسول اللہ کے قتل کے ارادے ہی سے نکلے تھے کہ ان کو مار دیں، آج کام ختم کر دیں۔ راستے میں کسی نے کہہ دیا محمد کو چھوڑو، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے، وہیں سے پلٹ گئے، اپنی بہن بہنوئی کے گھر جاتے ہیں، تم اسلام لائی ہو؟ اب جب معلوم ہو ہی گیا ہے تو ہاں لائی ہوں۔ یہ کیا پڑھ رہی تھی؟ پہلے تو چھپا لیا، نہیں میں سن چکا ہوں، بتا کیا تھا؟ بہت مارا، پیٹا، لہو لہان کر دیا، بتا کیا تھا؟ تو کہتی ہے کہ عمر اگر قرآن سننا ہی ہے تو پہلے غسل کر، اور بعض حدیثوں میں آتا ہے پہلے وضو کر۔ غسل یا وضو کر کے حضرت عمر آئے، ایک آیت پڑھی، بس ایک آیت سنائی گئی، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ساری تسبیحیں، ساری تعریف اس کے لیے، للہ اللہ کے لیے، ما فی السماوات وما فی الارض، جتنی بھی تعریفیں آسمانوں میں ہیں اور زمینوں میں، جتنی بھی تسبیحات آسمانوں میں اور زمینوں میں، سب اللہ کے لیے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ بہت ہی بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ قرآن کی اسی آیت نے حضرت عمر فاروق کے دل کی دنیا بدل دی، کہنے لگے مجھے بھی صاحب قرآن کے پاس لے چلو، مجھے بھی جناب محمد رسول اللہ کے پاس لے چلو، میں بھی ایمان لاؤں گا۔ جو ان کو پڑھا رہا تھا، خباب نام تھا اس کا، جو بہن بہنوئی کو پڑھا رہا تھا، حضرت عمر کی آواز سن کے وہ چارپائی کے نیچے گھس گئے تھے، تم مرے ہم ماریں گے۔ اور جب عمر نے کہا کہ مجھے اللہ کے نبی کے پاس لے چلو تو وہ چارپائی سے نکلے سب سے پہلے، چلیے ہم لے کے چلتے۔ کہا تم کب آئے؟ تم کب؟ اس نے کہا سب سے پہلے تو ہم ہی آئے۔ کیا ہوا؟ کہا آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ تو آپ نے کہا عمر، تو میں تو ڈر کے مارے اندر گھس گیا، اب تو گیا میں، کیونکہ آپ تو قتل سے نیچے کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ اچھا چلو اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے نبی کے پاس۔ پورا واقعہ آپ لوگ سن چکے ہیں، بتانا یہ ہے کہ ایک آیت پڑھی اور ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ ہم پورا قرآن پڑھ دیتے، ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا۔ امام صاحب نماز پڑھائے ہیں، مغرب میں، عشاء میں، فجر میں قرآن زور سے پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان وہیں سے نکلے، ابھی پڑھ کے آئے نماز، اللہ خوب پڑھا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، سب پڑھا۔ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، سب پڑھ کے آئے، سن کے آئے، اور جیسی مسجد سے دروازے سے باہر نکلے نکالنا شروع کر دیا دھواں۔ یہ دیکھیے، یہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو رہا، قرآن سن رہے ہیں تو ہمارے ایمان میں کمی ہو رہی ہے۔ ابھی پڑھایا مولانا نے، کیا پڑھایا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ کامیاب ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کی۔ ابھی نماز پڑھ کے آیا، ابھی یہ تلاوت سن کے آیا، اور یہاں آنے کے بعد عمل صالح دیکھو کتنا اچھا، سورہ دخان کی تلاوت شروع، اور اسٹائل سے یہ ہو رہا ہمارے ایمان میں۔
حضرت عمر تو نبی کو مارنے گئے اور قرآن کی ایک آیت سنی تو دل کی دنیا پلٹ گئی. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. مسلمان تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. ہمارے ایمان میں اضافہ کہاں ہو رہا ہے؟ یعنی ہم مومن ہیں بھی کہ نہیں ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے تلوار نکال لی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن عمر فاروق ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ نبی کا انتقال ہو گیا. جیسے آج کل ہمارے بہت سے اونچی ٹوپی والے ماننے کے لیے تیار نہیں. اگر نبی کا انتقال مان لیں تو پیٹ کے دھندے بند ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ انہی کے نام پہ تو مل رہا ہے. کھڑے ہو کے میلاد پڑھ لو، نبی آ جاتے ہیں، اللہ کے رسول آ جاتے ہیں. سواری آ گئی، ہم اب کھڑے ہو گئے. کھڑے کیوں ہوتے ہو؟ اللہ کے نبی آ گئے. ہم اس کو معلوم ہوتا ہے نبی آ گئے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ نبی آ گئے. اور اسی وقت پاکستان میں بھی کوئی پڑھ رہا ہو، اسی وقت ایران میں بھی کوئی پڑھ رہا ہو، اسی وقت امریکہ میں بھی کوئی پڑھ رہا ہو، تو اس سے پوچھو کہ اللہ کے رسول تو اکیلے پوری دنیا میں کیسے جاتے ہوں گے؟ اسی وقت کہاں کہاں جائیں گے؟ تو کہتے ہیں ہٹ بدتمیز. جیسے ٹی وی میں ایک فلم آتی ہے شاہ رخ خان کی یا سلمان خان کی، ایک ہی چینل پہ چلتی ہے، پورے ہندوستان دیکھتا ہے، اس کو پورا انڈیا دیکھتا ہے. تو جب ایک آدمی کی تصویر پورے انڈیا کے گھروں میں جا سکتی ہے تو کیا ہمارے نبی پوری دنیا میں نہیں جا سکتے؟ تصویر کو حقیقت پر محمول کرنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی تصویریں جاتی ہیں. نعوذ باللہ، اللہ کے رسول کی تصویر تو ہے ہی نہیں تو جائے گی. اور اللہ کے نبی کی اگر تصویر ہوتی تو اللہ کی قسم آج پوجا ہو رہی ہوتی گلے میں. میں ایک بار جب پاکستان گیا تو جیسے ہندوستان میں جب مندر کہیں اسٹیشن پہ پڑتا ہے تو ہندوؤں کو آپ دیکھیں گے وہ ایسے کرتے ہیں. کوئی مندر گاڑی چل رہی، ٹرین، مندر دیکھا ہوں تو آگے بڑھ گئے. ایسی پاکستان کے اندر بہت سی ٹرین سے اگر سفر کریں گے اور لاہور سے کراچی تک آپ جائیں گے تو 24 گھنٹے کا سفر ہے، 24 گھنٹے کا ٹرین سے. تو بہت سی اسٹیشنوں پر مزار بنے ہوئے ہیں، تو وہاں مسلمان باقاعدہ کھڑکی کھول لیتے ہیں، اب اسٹیشن آ رہی ہے، مزار آنے والا ہے. تو جیسے ہی گزرتے ہیں، گاڑی گزرتی ہے اسٹیشن سے تو ایسی کریں گے مزار، ایسے ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. تو میرے بھائیوں یہ تصور دیکھیں، یہاں ہندو کر رہے ہیں، وہاں مسلمان پوجا. اگر اللہ کے رسول کی تصویر ہوتی کیا ہوتا؟ آج کیا ہوتا؟ جب مولویوں کی تصویر اور اپنے پیر کی تصویر جب لیتے ہیں تو دیکھتے موبائل میں تو اس کو حفاظت سے رکھتے ہیں. میرے پیر کا، یہ پیر کا حال ہے. اگر نبی ہوتے تو کیا ہوتا؟ نبی ہوتے تو کیا ہوتا؟ اور پیروں کا بھی عجیب حال ہے، پیروں کا بھی. اور ایک عورت تھی بیچاری، وہ اپنے اس کا آدمی کہتا تھا میں پیر ہوں، اس کی بیوی اس کو پیر ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. تیرے جیسے 336 پیر دیکھے گا. تو ایک بار اس کی بیوی بولی تم پیر ہو؟ کہاں پیر تو آج میں نے دیکھا آسمان پر. کہا کیا دیکھا؟ ارے ہوا میں مصلی بچھا کر، جائے نماز بچھا کر کھڑا تھا اور نماز پڑھ رہا تھا اور اڑتا ہوا جا رہا تھا. وہ تھا پیر. اس کو چڑھ گئی، شاید وہ کلیہ چک والی ہوگی، ڈرنک چڑھ گئی. تم نے دیکھا ہوا میں؟ ہاں تو جائے نماز بچھی تھی، ہاں کھڑا تھا اس پر، ہاں نماز پڑھ رہا تھا، ہاں. ارے وہ میں ہی تو تھا. اپنی بیوی کو بولا ارے وہ میں ہی تو تھا. اس کی بیوی بولی تم تھے؟ ہاں مجھے لگا تم تھے. کہا کیا مطلب؟ کہا اسی لیے ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے، سیدھے اڑ بھی نہیں رہے تھے، ترچھے ترچھے جا رہے تھے، پھر بھی کمی نکال دی. ایک مرید نے خواب دیکھا کہ میرے پیر صاحب جنت میں ٹہل رہے ہیں. وہ بیچارہ آیا صبح ہو کر اپنے پیر کو خوشخبری سنانے کے لیے کہ ارے آپ نے تو بہت نیک کام کرے، آپ تو جنت میں. تو وہ گیا کہ اپنے پیر کو خوشخبری سناؤں. دروازہ کھڑکھڑایا تو کیا دیکھ رہا ہے کہ اندر آواز آ رہی ہے. اس نے دروازے میں کان لگایا
تو کیا دیکھتا ہے کہ جس پیر کو خوشخبری سنانے آئے اس کی بیوی اس کو جھاڑو سے پیٹ رہی ہے، تڑا 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 برس رہی ہے اس پہ جھاڑو. اب وہ آنے لگا، اب وہ کہہ رہا رک، بعد میں مان لینا کوئی آیا ہے، دروازے پہ کوئی آیا. اس کی بیوی کہتی چل پہلے دیکھ کون آیا، پھر ذرا پھر معلوم. وہ دروازہ کھولا تو یہ جا رہا تھا. اے بھیا ادھر آؤ. کہاں جا رہے ہو؟ ارے جا رہا ہوں یار. کیا ہوا؟ ارے کچھ نہیں ہوا. ارے ادھر تو آؤ، کیوں آئے ہو بتاؤ تو. ارے یار رات میں نے خواب بہت اچھا دیکھا لیکن یہاں بہت برا حال ہے آپ. ارے بتاؤ تو کیا ہوا؟ ارے رات میں